अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है वजाहत अहमद और मैं नया दौर के लंदन स्टूडियो से आपके साथ हाजिर हूँ। मेरे साथ आज ज्वाइन कर रहे हैं मुझे रज़ा रूमी साहिब न्यूयॉर्क से, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। आप उनको और उनके तज्जियात को वक्तन फ़वक्तन अपनी टीवी स्क्रीन पर देखते रहते हैं। और आज जिन मौज़ूआत पर हम बात करेंगे उसमें सबसे पहले जो चीज़ डिस्कस की जाएगी उसमें जो है वो अमेरिकन इलेक्शन है, जो कि 3 नवंबर को होने जा रहा है। तो रज़ा रूमी साहब से पूछेंगे कि उनकी क्या राय है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, क्या सदर ट्रंप को सदारती ओहदा इस दफ़ा दोबारा मिलने वाला है या फिर वो उससे हाथ धो बैठेंगे। तो इसके साथ साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि जैसे कि IBA ने आतिफ मियाँ को कुछ दिन पहले एक लेक्चर के लिए इनवाइट किया कराची में, और जो कि एक ऑनलाइन लेक्चर था, मगर जैसे ही लेक्चर स्टार्ट होना था उससे कुछ देर पहले वो कैंसिल कर दिया गया। तो इसके मुतालिक बात करेंगे, क्या ये इस तरह करना दुरुस्त है, और अगर है तो कैसे, और अगर आतिफ मियाँ के साथ बार बार इस तरह किया जा रहा है तो उसके पीछे क्या वजह हो सकती है, इसको भी डिस्कस करेंगे आज हम प्रोग्राम में। और इसके साथ हम जो डिस्कस करेंगे चीज़ वो ये है कि जैसे कि फ्रांस में पिछले हफ्ते जैसे कि चार्ली हेब्डो ने कुछ कार्टून बनाए, ऐसे खाके बनाए जो कि मुसलमानों की, जिससे दिल आज़ारी हुई और जिससे काफ़ी ज़्यादा जो है वो मुसलमान ममालिक में बेचैनी भी पाई जा रही है, जैसा कि तुर्की और पाकिस्तान जो है इसमें सरे फहरिस्त हैं। तो क्या रज़ा साहब से ये भी पूछेंगे कि क्या ऐसा क्यों किया जा रहा है बार बार, और इसके पीछे कौन से अवामिल जो हैं वो कार फरमा हो सकते हैं। तो ये भी डिस्कस करेंगे कि अगर इस तरह के जब खाके आते हैं या कोई भी मुल्क इस तरह का कोई अगर चीज़ करता है तो आलम इस्लाम को क्या करना चाहिए, उनका क्या स्टांस होना चाहिए इस बारे में। तो रज़ा साहब से भी बात करेंगे। तो चलें चलते हैं रज़ा साहब की तरफ। रज़ा साहब, आप हमें ये बताएं कि जैसे कि आप न्यूयॉर्क में मौजूद हैं और इलेक्शन की गहमा गहमी होनी चाहिए, क्योंकि अमेरिकन इलेक्शन है, उसकी पूरी दुनिया पर लोग नज़र रखते हैं कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। आपका क्या नज़रिया है कि इस बारे में, कि आप क्या कहते हैं कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा? जी शुक्रिया वजाहत। सबसे पहले तो आप जो है आपसे मुलाकात हो रही है काफी अरसे के बाद, ऑनलाइन ही सही चले, अच्छी बात है। देखिए, अमेरिका में इलेक्शन जो है वो काफी अब तो एडवांस स्टेज पर है तो वो नवंबर 3 को, लेकिन इस बार जो है कोविड-19 की वजह से अर्ली वोटिंग का एक ऑप्शन दे दिया गया था, तो उसके तहत अभी तक 60 से 70 मिलियन लोगों ने वोट डाल दिए हैं। यानी कि जो 2016 में वोट पड़े थे उनका तकरीबन 50% जो है वो ऑलरेडी लोगों ने जो है वोट कास्ट कर दिए हैं। और इससे सूरत हाल बड़ी अजीबो-गरीब और दिलचस्प हो गई है, क्योंकि नवंबर 3 को भी अब लोग, ज़ाहिर बात आएंगे, नवंबर 3 से पहले भी लोग वोट डाल रहे हैं। आज भी लोग कतारें जो है लगी हुई थी, सुबह में जब निकला था। तो इस वक्त ये बड़ा बहुत ही क्लोज जो है कंपटीशन है, कॉन्टेस्ट है। सदर ट्रंप जो हैं उनका जो उनके जो सपोर्टर है, उनकी जो सपोर्ट बेस है वो बिल्कुल उनके पीछे खड़ी हुई है। और जो बाइडेन ने अलबत्ता जो है काफी जो यहाँ पे ओपिनियन पोल्स हैं उनमें वो आगे ही रहे हैं पिछले तकरीबन 2 महीनों से। जहां जहां भी पोल्स हुए हैं, खसूसन चंद ऐसी स्टेट्स जिनके जीतने से जो सदारती इलेक्शन होता है उसके ऊपर बहुत गहरा असर पड़ता है, वहां भी इस वक्त बाइडेन जो है लीड कर रहे हैं। लेकिन आपको याद होगा 2016 में भी लीड करी थी हिलरी क्लिंटन, लेकिन ट्रंप साहब जो है वो फौरी तौर पे जीत गए। और अब ये जो है बहुत सारे यहाँ पे मुबस्सिरीन का ये ख्याल है कि शायद इस बार चूंकि कोविड-19 हुआ है, माशी सूरत हाल खराब हुई है, बेरोजगारी बहुत बढ़ी है, तो शायद ट्रंप जो है वो हार जाए। लेकिन अभी कहना बहुत कबल अज़ वक्त है। ये इस तरह का कुछ इलेक्शन है और एक अजीबो-गरीब सियासी निज़ाम है कि आपको वोट मिल भी जाए तो फिर जो सदर का जो होता है वो एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाया हुआ है। हर रियासत के अंदर जो लोग हैं वो मजीद जो है इलेक्टोरल कॉलेज के वो नुमाइंदे होते हैं और वो मिलके सदर का जो इलेक्शन है उसका फैसला करते हैं। लेकिन ये जरूर कहना बनता है यहाँ पे कि ये बहुत अहम इलेक्शन है, क्योंकि अगर ट्रंप दोबारा जीतता है तो फिर उसके बहुत सारे असरात अमेरिका के माशरे पे भी होंगे और दुनिया में भी होंगे। तो जैसा रज़ा साहब आपने फरमाया कि अगर ट्रंप जीतता है तो उसके असरात दुनिया पर भी होंगे और माशरे पर भी होंगे,
تو آپ کے خیال میں، کیونکہ جیسا کہ ہم نے دیکھا ہے پچھلے جیسے کہ ہم ماضی میں بھی دیکھتے رہے ہیں کہ جو امریکن الیکشن ہیں وہ پوری دنیا کے لیے خاصی جو ہیں وہ اہم ہوتے ہیں، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو برے صغیر پاک و ہند کا علاقہ ہے، یا جو ایشیا، جنوبی ایشیا کی بات کریں ہم، تو ٹرمپ یا جو بائیڈن، تو آپ کے خیال میں ان کے جو الیکشن ہے اس کے کیا اثرات مرتب ہونے جا رہے ہیں ہمارے ساؤتھ ایشیا پر؟ دیکھیں، یہ اہم بات ہے۔ پاکستان میں تو ہمیشہ اس کو اس طرح سے دیکھا جاتا ہے کہ کون زیادہ پاکستان کی حمایت کرے گا، فیور کرے گا۔ تو بات یہ کہ دونوں ہی پارٹیاں جو ہیں، ٹرمپ ہو یا بائیڈن ہو، وہ دونوں کا امریکہ کا ایک بڑا اتحاد بن چکا ہے انڈیا کے ساتھ، اور انڈیا کو وہ سپورٹ کرتے ہیں، کیونکہ چین جو ایک ابھرتی ہوئی قوت ہے اس کو بھی نیچے ذرا دبا کے رکھنے کی ایک پالیسی ہے۔ تو اس لحاظ سے انڈیا بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ پاکستان کی جو اہمیت ہے وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، پہلے کی طرح سے ابھی بھی وہ افغانستان سے لنکڈ ہے، یعنی کہ افغانستان میں کیا ہو رہا ہے وہاں سے فوجوں نے نکلنا ہے، پاکستان نے مدد کرنی ہے، اس لیے جو ہے پاکستان کی اہمیت ہے۔ ورنہ پاکستان کی اہمیت امریکی اب جو لانگ ٹرم پالیسی میں اتنی نہیں ہے۔ اس لحاظ سے میرے خیال سے پاکستان کو زیادہ فرق نہیں پڑتا کہ کون جیتتا ہے، دونوں کے ساتھ ہی وہی کام افغانستان میں پاکستان سے لیا جائے گا یا پاکستان کی مدد درکار ہوگی۔ مگر یہ ہے کہ ٹرمپ کی خارجہ پالیسی تھوڑی سی بہتر ہے، کیونکہ اس کو جنگی جو ہے نا وہ جنگوں کا شوق نہیں ہے، جیسے پہلے ہم نے دیکھا نا، امریکہ نے سیریا میں بھی، شام میں، مطلب عراق میں، افغانستان میں، لیبیا میں، تو ٹرمپ نے اپنے دور میں تو ایسا کچھ نہیں کیا۔ تو بلکہ ٹرمپ نے جو ہے یہاں پر امریکی خارجہ پالیسی کو کافی حد تک بدل دیا ہے۔ تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ ٹرمپ، کہنا تو بڑا عجیب و غریب ہے، ٹرمپ شاید بہتر ہے خارجہ پالیسی کے حوالے سے، لیکن ٹرمپ کے مسئلے اور ہیں، وہ جو مسلمانوں کے خلاف ایک پوری سوچ ہے، امیگرینٹس کے خلاف، جو لوگ آتے ہیں امریکہ میں ان کے خلاف، اور جو سفید فام نہیں ہیں، سیاہ فام لوگ ہوں یا ہمارے جیسے براؤن لوگ ہوں، تو ان کے لیے ٹرمپ کا جو دور اقتدار ہوتا ہے وہ کوئی اتنا اچھا نہیں ہوتا۔ تو رضا صاحب، آپ نے جیسے فرمایا کہ ٹرمپ کی جو خارجہ پالیسی ہے وہ جنگوں کے لحاظ سے کچھ بہتر ہے، کہ جو اس نے کوئی نئی جنگیں نہیں سٹارٹ کی، لیکن جو اس کی پالیسی امیگرینٹس کے لیے جو اس کی پالیسی اس نے اپنائی ہے وہ تھوڑی سی ایسی ہے کہ جس سے تھوڑا اختلاف کیا جا سکتا ہے، تو یہ کہنے کا مطلب ہے آپ کا؟ جی بالکل بالکل، آپ صحیح، آپ نے جو ہے اس کی تشریح کی ہے۔ چلیں، اگر اس طرح بات ہو رہی ہے خارجہ پالیسی اور جو ملکوں کے اندر کے حالات کی، تو چلیں کچھ پاکستان پہ بھی بات کر لیتے ہیں۔ تو جیسا کہ آپ نے دیکھا تھا کہ یہ کچھ ایک ہفتہ پہلے، تقریباً ایک ہفتہ قبل، یہ آئی بی اے نے انوائٹ کیا تھا عاطف میاں صاحب کو، جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، میرے خیال میں ٹاپ 20 جو ہیں وہ ماہرین معاشیات ہیں، ان میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو آئی بی اے نے ان کو ایک آن لائن لیکچر کے لیے انوائٹ کیا، اور جیسا ہی لیکچر ہونا تھا اسی دن انہوں نے اس کو کینسل کر دیا، اور وجہ یہ بتائی کہ ان کو کوئی تھریٹس مل رہے ہیں جس کی وجہ سے ان کو یہ کرنا پڑ رہا ہے۔ تو آپ کے خیال میں عاطف میاں صاحب کے ساتھ بار بار اس طرح کیوں کیا جاتا ہے؟ کیونکہ اگر انہوں نے دیکھا جائے تو انہوں نے وہاں پہ آ کے معاشیات کی بات کرنی تھی، انہوں نے اپنا کوئی پرسنل ایجنڈا پیش نہیں کرنا تھا۔ تو آپ کے خیال میں ایسا کیا ہے کہ ان کے ساتھ بار بار اس طرح کیا جاتا ہے، اور اگر اس دفعہ ایسا کیا گیا ہے تو اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ میرے خیال سے بہت ہی افسوس کی بات ہے، وجاہت کہ عاطف میاں کو پہلے عمران خان صاحب نے، جو پاکستان کی اکنامک ایڈوائزری کاؤنسل ہے، سرکاری ایک بہت بڑا وہ پلیٹ فارم ہے، اور اس میں پہلے نامینیٹ کیا تھا۔ پہلے عمران خان صاحب دعوے کرتے تھے کہ وہ عاطف میاں کو وزیر بنائیں گے، وزیر خزانہ کے طور پر، جب وہ دھرنا ہو رہا تھا تو بڑی ان کی شیڈیوز بھی چل رہی ہیں۔ لیکن جب بھی انہوں نے ان کو کاؤنسل میں نامینیٹ کیا، اس وقت بھی ری ایکشن آیا، پیچھے ہٹ گئے عمران خان صاحب نے ان کا نام نکال دیا، پھر اور لوگوں نے احتجاج بھی کیا۔ اور اب جو ہے یہ آئی بی اے والا واقعہ تازہ واقعہ ہے، اور یہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ آئی بی اے تو ایک پرائیویٹ ادارہ ہے اور تعلیمی ادارہ ہے، وہ بزنس کا سکول ہے، لبرل آرٹس پڑھاتے ہیں انڈر گریجویٹ میں، انڈر گریجویٹ لیول کے اوپر۔ تو اگر آپ نے ان کو، پہلی تو یہ بات ہے کہ انوائٹ کر لیا ہے، تو پھر آپ نے، اگر آپ کو یہ چیز تھا کہ کیونکہ عاطف میاں کا کو نہ بلانے کا یہ سارا کچھ جو اس لیے ہو رہا ہے کہ ان کے عقیدے کی وجہ سے ہو رہا ہے، وہ جو ان کے مذہبی عقائد ہیں وہ پاکستان کی میجورٹی کو پسند نہیں ہے،
یا وہ جو خصوصاً جو ملا ہیں پاکستان کی میجورٹی کے، وہ اس کے اوپر شور مچاتے ہیں، ان کو ہر چیز میں سازش دکھائی دیتی ہے. اور یہ انتہائی جو ہے ظلم کی اور نا انصافی کی بات ہے کہ آپ اپنے ہی ملک کے ایک ہونہار ستارے کو، شہری کو آپ اس طرح سے ٹریٹ کریں. اور آئی بی اے کو سٹینڈ لینا چاہیے تھا. آئی بی اے کو اگر پہلے انہوں نے اگر بلا لیا تھا اور آن لائن چیز ہو رہی ہے تو کیا تھریٹس تھی، مطلب اور یہی مسئلہ ہے پاکستان میں. ہم لوگ اس کی ہمیشہ جاتے ہیں کہ جی یہ بھٹو کے زمانے میں یہ بھٹو نے بدل دیا تھا آئین پاکستان کا، اور یہ کہ ضیاء الحق نے یہ قانون پاس کر دیا تھا. وہ کیا تھا، تاریخی حقائق ہیں. لیکن پاکستانی معاشرہ جو ہے اور پاکستانی جو آپ نے دیکھا کہ پرائیویٹ جو اسکولز یا کالجز یا یونیورسٹیز ہیں، ان کے اندر بھی یہ سرایت کر چکا ہے انتہا پسندی کا جو ہے نا زہر. اور یہ تو ایک واقعہ ہے. اور میں ظاہری بات ہے کہ عاطف میاں کا پاکستان کو فائدہ ہی ہوتا نا اگر وہ مشورے دے رہے ہوتے اس وقت جو پاکستان کی معیشت ڈوبی ہوئی ہے. عاطف میاں سے تو بہتر ہوتی. لیکن یہ پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ ڈاکٹر سلام ہو، عاطف میاں ہو، ملالہ ہو یا دیگر ہمارے اس طرح کے نام ہو، ان کو ریجیکٹ کرتے ہیں. اس لیے ریجیکٹ کرتے ہیں کہ یا تو ان کا مذہب ان کے نزدیک ٹھیک نہیں ہوتا، یا وہ مغربی جگہوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں. تو یہ سوچ جو ہے نا یہ بدلنی چاہیے. یہ ساری بات سوچ کی ہے، اور یہ سوچ آپ کو پتہ ہے پروان چڑھی ہے دہائیوں میں. اس کو ٹھیک کرنے میں بھی وقت لگے گا، اللہ جانے کون کرے گا. تو جیسا رضا صاحب آپ نے فرمایا کہ یہ سوچ کا جو ہے اس میں مسئلہ ہے، سوچ کو بدلنا ہوگا. تو جیسے ابھی میں دیکھ رہا تھا آج کی خبر میں کہ عمران خان نے اپنا جو میلاد کانفرنس تھی اس میں یہ کہا ہے کہ آج کے جو کسی بھی مغربی ممالک کو اس طرح کی چیز نہیں کرنی چاہیے جس سے مسلمانوں کی دل آزاری ہو. تو اگر میں یہ چیز دیکھوں تو اگر پھر میں اس بیان کے دوبارہ اگر میں پاکستان کے حالات دیکھوں تو مجھے تو نہیں نظر آتا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنے اس بیان کو پاکستان میں بھی امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. کہ ایک طرف تو وہ مذہبی جو ہے رواداری کی بات کرتے ہیں اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ جو نظریات دوسروں کے ہیں اس کا بھی احترام کرنا چاہیے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ کیا پاکستان کے حالات کس طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیے جی، یہ جو عمران خان صاحب نے بات کہی ہے یہ صرف عمران خان کا مسئلہ نہیں ہے. یہ مرض جو ہے نا منافقت کا، یہ پورے پاکستانی معاشرے میں ہے. یعنی کہ اپنے ملک میں جو عیسائی ہیں یا ہندو ہیں یا مسلمانوں کے اندر اقلیتی فرقے ہیں، مثلا شیعہ حضرات ہیں، یا پہلے ہم ذکر گئے تھے عاطف میاں کا کہ وہ احمدی ہیں اس لیے ان کے ساتھ یہ کیا جا رہا ہے. تو بات یہ کہ ان کو تو آپ اجازت دیتے نہیں ہیں. احمدیوں کو تو آپ نے یہ کہا ہے کہ آپ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، نہیں تو جیل میں ڈال دیں گے، فائن کر دیں گے، پکڑ دیں گے، ایف آئی آر کرا دیں گے یا مار دیں گے. شیعاز کی ابھی آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں میں شیعاز کے خلاف بلاسفیمی کے کیسز ہوئے ہیں. اور ہندوز اور کرسچنز کو تو چھوڑیں، ابھی ایک وہ کرسچن بچی کا کیس آج کل 13 سال کی بچی ہے، اس کو زبردستی کنورٹ کر کے اس کی شادی کر دی. سوچیں مطلب کیا بے رحم قسم کا سلوک ہے. تو ایک آپ کے ملک میں تو یہ ہو رہا ہے، دوسروں کو جو ہے آپ نصیحتیں کر رہے ہیں، خط لکھ رہے ہیں کہ جی آپ اپنی اقلیتوں کو ٹریٹ کریں. جو بہترین طریقہ ہے مسلمانوں کے لیے وہ یہ دنیا بھر میں وہ یہ کہ اپنے لوگوں کو، اپنے غیر مسلم جو ان کے ساتھ رہتے ہیں محلوں میں، شہروں میں، گاؤں میں، ان کے ساتھ مثالی تعلقات قائم کریں اور دنیا کو بتائیں کہ کیسے ایک اسلامی معاشرہ جو ہے حقیقی معنوں میں تخلیق ہو سکتا ہے. اب اپنے گھروں میں تو مار پیٹ اور دوسروں کو لیکچر. تو رضا صاحب اس کا کہنے کا مطلب آپ کا یہ ہے کہ جو بہتری ہے وہ اپنے گھر سے شروع کی جاتی ہے، نہ کہ آپ کسی اور کے گھر میں جھانکیں اور ان کو مشورے دیں. بالکل تو بالکل ٹھیک ہے رضا صاحب، آپ کی یہ بات بالکل ٹھیک ہے، میں آپ سے ایگری کروں گا. اور دوسری جو بات ہم اب ڈسکس کریں گے پروگرام میں وہ فرانس کی صورتحال ہے، جو کہ کچھ دن پہلے فرانس میں کچھ جو نازیبا خاکے جو ہے وہ شائع کیے گئے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کے بعد سے جو صورتحال ہے وہ کچھ بہتر نہیں ہے مسلمان ملکوں. اور جو فرانس کی جو حکومت ہے وہ بھی، ان کے بھی کچھ بیانات آئے ہیں کہ یہ ہمارا جو ہے وہ اپنا اندرونی معاملہ ہے، دوسرے ملکوں کو اس سے دور رہنا چاہیے، جس میں انہوں نے خاص طور پر پاکستان کا بھی نام لیا اور ترکی کا بھی انہوں نے اس طرح کا ہی کوئی ایک بیان دیا ترکی کے بارے میں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فرانس میں یہ اس طرح بار بار کیوں ہوتا ہے، اور اس کے پیچھے کون سے جو ہیں وجوہات ہو سکتی ہیں آپ کے خیال میں؟
کہ وہ بار بار ایک خاکے بنائے جاتے ہیں، اور مسلمانوں کی جو دل آزاری ہوتی ہے، اس کے پیچھے کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں یہ خاکے، وہ چارلی ایبڈو جو ہے میگزین، یہ وہی والے پرانے سلسلہ ہے. آپ کو یاد ہوگا آج سے چند سال پہلے وہاں پہ ان کے اوپر اٹیک ہو گیا تھا، بڑے وہاں پہ مارے گئے تھے لوگ، اور پورے غم و غصہ تھا. فرانس کی اپنی ایک تاریخ ہے. الجیریا میں اس کی کالونی تھی، وہاں پہ مظالم اس نے کیے. پھر بہت سارے الجیرینز فرانس میں آ گئے، ان کو تقریباً سیکنڈ یا تھرڈ کلاس شہریوں کی طرح رکھا ہوا ہے. تو اس میں ساری نسل پرستی اور ایک تاریخ اور جو نو آبادیاتی نظام ہے وہ سارا کچھ شامل ہے. اور لیکن جو بھی ہوا ہے وہ بھی غلط ہے. مطلب میں مذمت کرتا ہوں یہ خاکے، یہ کارٹونز جو ہیں، یہ بالکل، جب ان کو پتا ہے کہ آپ کے ملک میں رہنے والے اچھے خاصے تعداد اور دنیا بھر میں مسلمان جو ہیں وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو ہے وہ گستاخی نہیں، یا ان کا مذاق ان کو نہیں اچھا لگتا، تو آپ تھوڑا سا لچک دکھائیں، تھوڑی سی سینسٹیوٹی دکھائیں. لیکن آپ بار بار وہ سیکولرزم کی آڑ میں یا اس کے نام کے اوپر جو ہے آپ یہ کرتے ہیں. مگر دیکھیں یہ تو ایک بات ہے، وہ ہم نے تو کہہ دیا ہے کہ ٹھیک ہے ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے. لیکن بات یہ کہ ان کا قانون، ان کا آئین، ان کا معاشرہ، ان کا کلچر کیا کہتا ہے. کیا وہ اپنے جو میجورٹی وہاں پہ جو کرسچن ہے، عیسائی، وہ وہاں پہ ان کا بھی تو اسی طرح سے خاکے بناتے ہیں نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، یا جو یہودیوں کو مقدس ہیں، ہمیں بھی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، تو وہ ان کو بھی نہیں بخشتے. اب یہ مسئلہ بڑا گمبھیر مسئلہ ہے. لیکن ہمارا پرابلم، میں نے جیسے پہلے آپ کو عرض کیا، ہمارا پرابلم ہے منافقت کا. منافقت کا مسئلہ یہ ہے کہ جیسے کہ اپنے ملک میں ہم نے، مطلب جو احمدی ہیں ان کو تو ہم کہتے ہیں جی قادیانی ہے، مرزائی ہے، اینو مار دیو، اینو بار کر دیو. اور جو کرسچن لوگ ہیں ان کو عام زبان میں آپ کہیں جائیں پنجاب میں، وہ کہتے ہیں جی چوڑا ہے، چوڑا چوڑی. کوئی پڑھا لکھا بھی ہو، کتنا سے قابل کیوں نہ ہو، اس کی تو آپ اس طرح تذلیل کرتے ہیں. یعنی کہ یہ تو خاکے ہیں نا، یہاں پہ تو آپ ان کو باقاعدہ نسل پرستی کے زمرے میں ڈالتے ہیں. اور ہندوؤں کو، بچوں کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ ہندو جو ہیں وہ دشمن ہیں. ٹی وی پہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا، ایک ٹی وی کی اینکر تھی، اس نے وہ بھی شروع ہو گئی ہندوؤں کے خلاف. اس کو یہ نہیں معلوم تھا، مطلب اس کی کم علمی کا یہ عالم تھا کہ سندھ میں لاکھوں ہندو آباد ہے، پاکستانی ہیں بیچارے، وہ مطلب پاکستانی شہری ہیں، پاکستان کے لیے ان کی دل دھڑکتا ہے. تو اپنا ہمارا تو یہ وتیرہ ہے، اور دوسروں کو جو ہے ہم اس کے اوپر بڑی غصہ آتا ہے. پھر دیکھیں نا، پھر اگر آپ، میں نے جیسے پہلے بات کی کہ آپ اپنے معاشروں کے اندر بھی تو جھانک کے دیکھیں. پھر دوسری بات ہے کہ فرانس میں وجہات یہ بڑی آپ کو صاف بات کہتا ہوں کہ کیا ہمارے آج تو 12 ربیع الاول بھی ہے، کیا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس طرح کا وائلنس جو ہے، تشدد جو ہے، اس کو وہ کبھی انڈورس یا سپورٹ کریں گے اپنے نام پہ؟ میرے خیال سے بالکل نہیں کریں گے. جو ان کی تعلیمات، ان کی زندگی، ان کا جو کانڈکٹ ہے، اس میں یہ نہیں ہے بات کہ آپ ان کا نام لے کر آپ حملے کریں یا تشدد کریں. مثلا وہاں پہ فرانس میں بچے نے ٹیچر کا گلا کاٹ دیا. اب یہ ایک اور بھی کل واقعہ ہوا. اب یہ بتائیے نا کہ یہ بھی تو کیا چیز ہے. یہ بھی تو، اس چیز کو بھی تو ہمیں دیکھنا چاہیے نا، ہمیں اس کو بھی کنڈیم کرنا چاہیے. اور یہ جسٹیفائی نہیں کرنا چاہیے کہ جی انہوں نے چونکہ خاکے بنائے اس لیے ان کو مارنا ہمارا حق ہے، یا چارلی ایبڈو کے اوپر اٹیک کرنا حق ہے. تو دونوں طرف ہے آگ برابر لگی ہوئی. یہ میرے خیال سے ہمیں اس کے لیے ڈائیلاگ کی ضرورت ہے، بین المذاہب ہم آہنگی کی ضرورت ہے. مختلف جو ہمارے مذاہب ہیں، چاہے وہ عیسائیت ہو، اسلام ہو، ہندوازم ہو، یہودی ہوں، ہمیں ایک بین المذاہب ہم آہنگی کی ضرورت ہے. اور ہمیں برداشت کا کلچر جو ہے اس کو فروغ دینا پڑے گا. اور ٹھیک ہے، یہ بات صحیح ہے کہ ان کو یہ نہیں، ہمارے مسلمانوں کو کی جو دل آزاری ہوتی ہے وہ نہیں کرنی چاہیے. اس کو بار بار یاد بھی کرانا ضروری ہے. مگر پھر ہمیں اپنے اعمال جو ہیں ان سے بھی یہ ثابت کرنا ہوگا کہ ہم سیریس ہیں، ہم یک طرفہ ٹریفک کے قائل نہیں ہیں. تو رضا صاحب، جس طرح آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں کو اور جو دوسرے مذاہب ہیں ان کو ایک بین المذاہب جو ہے وہ یکجہتی کی فضا قائم کرنی چاہیے، تو آپ، میرے خیال میں تو یہ بھی ہے کہ ہمیں جو ایز اے مسلمان مذہب کو، اسلام کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ بالکل. ہمارا جو مذہب ہے وہ ہمیں کس چیز کی اجازت دیتا ہے اور کس چیز کی اجازت نہیں دیتا.
کیونکہ اسلام میں جس طرح آپ نے فرمایا یہ تو کہیں نہیں کہا، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی جو طرز زندگی ہے جو انہوں نے زندگی گزاری ہے وہاں ہمیں اس طرح کی کوئی چیز ملتی ہے کہ اگر آپ سے کوئی ایگری نہیں کر رہا، آپ کی رائے سے کوئی متفق نہیں ہے تو آپ اس کا گلا گھونٹ دیں، آپ ان کو جو ہے وہ جینے کا بھی حق نہ دیں، ایسا تو کہیں نہیں لکھا ہوا۔ تو جیسا کہ ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ آپ نے ہی فرمایا تھا کہ جیسے کہ ہمیں اب مذاہب کو، تمام دنیا کے جو مذاہب ہیں ان کو ایک یکجہتی کی فضا قائم کرنی چاہیے اور بین المذاہب جو ہے وہ یکجہتی نظر آنی چاہیے۔ تو آپ کے خیال میں جو عالم اسلام ہے اس کو کیا کرنا چاہیے، اس کو کون سی ایسی چیزیں ہیں جو کون سے ایسے سٹیپس ہیں جو لینے چاہیے جس سے ان کو مستقبل میں جا کے اس طرح کے مسائل کا سامنا پیش نہ کرنا پڑے؟ دیکھیے، تعلیم 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 کی روشنی جو ہے وہ سب سے اہم ہے۔ عالم اسلام سائنس میں، تحقیق میں، تعلیم کے میدان میں کہیں پیچھے رہ گیا ہوا ہے۔ مطلب آپ دیکھیں کتنے امیر ممالک ہیں، یو اے ای کے، یہ سعودی عربیہ کے، دنیا کے، ان کے پاس اربوں خربوں کا تیل ہے، دولت ہے، ترقی کی ہے انہوں نے، لیکن انہوں نے کیا مطلب کیا وہ یونیورسٹیاں اس طرح سے قائم کی ہیں، انہوں نے اور جگہوں پہ سپانسر کی ہیں نہیں کی ہیں؟ ساری بات جو ہے وہ یہی بات ہے۔ ہمارے اپنے پاکستان میں دیکھ لیجئے، کوئی 2.5 کروڑ بچے تو اسکول ہی نہیں جاتے، اور جو جاتے بھی ہیں اسکولوں میں وہ کیا سیکھتے ہیں، کیا وہ پڑھتے ہیں، یونیورسٹیوں کی ڈگریوں کا کیا وہاں پہ فائدہ ہے، وہ آپ کے سامنے ہے سارا کچھ۔ تو یہ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ تعلیم اور شعور کی ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ کو مزید جو ہے یہ اور اس کے اوپر کام کرنا پڑے گا، اور میرا خیال ہے کہ یہ وقت آ گیا ہے کہ ہم سب جو ہیں نہ صرف تعلیم کی بات کریں بلکہ خود احتسابی کا ایک جو پروسیس ہوتا ہے نا، عمل، اس کو بھی فروغ دیں۔ خود احتسابی یہ ہوتی ہے کہ اپنے جو کانڈکٹ ہے، جو میں کام کرتا ہوں وہ ضروری نہیں کہ میں ہوں تو مسلمان، آپ بھی مسلمان ہیں، لیکن جو ہم کام کرتے ہیں ضروری نہیں کہ وہ اسلام ہے، وہ ہم مسلمان بھی تو ہے نا۔ آپ لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں، میں یہاں پہ ہوں، آپ کا تعلق شاید پنجاب سے ہوگا، میرا تعلق کسی اور صوبے سے ہوگا، تو ساری کلچر مل جاتا ہے، لیکن ہماری جو اعمال ہیں، ہمارا جو کانڈکٹ ہے، اس سے باقی لوگوں کے اوپر بھی حرف آتا ہے۔ آپ کچھ غلط کریں گے برطانیہ میں تو وہ لوگ کہیں گے دیکھو جی سارے مسلمان ہی ایسے ہوتے ہیں، یا میں کچھ کروں گا غلط تو وہ کہیں گے جی سارے ہی پاگل ہیں۔ تو ہمیں یہ بھی سوچنا ہوگا کہ ہمارا کانٹیکٹ جو ہے وہ بھی مثالی ہو، کیونکہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم باقیوں سے بہتر ہیں، ہمارا دین افضل ہے، ہم جنت میں جائیں گے، تو پھر اس دنیا میں بھی کر کے دکھائیں نا کہ ہم بہتر ہیں باقیوں سے۔ باقیوں سے ہم پیچھے رہ گئے ہوئے ہیں، اور وہ سارا وقت ہم اپنی جو ہے نا وہ ڈھول پیٹتے ہیں کہ جی ہم سے بہتر کوئی نہیں ہے۔ تو میں اتنا ہی کہوں گا، میرے خیال سے یہ موضوع ذرا حساس موضوع ہے تو اس کے اوپر زیادہ بات کرنا بھی، آپ کو پتا نا آج کل تھوڑا سا بات کرنی مجھے مشکل کبھی ایسی تو نہ تھی۔ بالکل صاحب، جیسے آپ نے فرمایا، آپ کی جو گفتگو ہے اس سے میں کچھ چیزیں جو ہے وہ جو ابھی سمجھ پایا ہوں، یہ ہے کہ مسلمانوں کو سب سے پہلے اگر ترقی کرنی ہے اور دنیا میں کچھ مقام بنانا ہے تو تعلیم پر مسلمان ممالک کو زور دینا چاہیے، اور تعلیم سب کے لیے عام کرنی چاہیے، ایک یہ، اور دوسرا کہ ان کو مذہبی رواداری کا ماحول بھی اپنے ملکوں میں بنانا چاہیے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کو اگر مسلمان ممالک اپنا لیں تو ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں ان کو اس طرح کے مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اور بہت شکریہ رضا صاحب، آپ نے جو آج ہمیں جوائن کیا اور اتنے سارے موضوعات تھے اس پر آپ نے جو ہے وہ اپنی رائے پیش کی، تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت اچھا لگا۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ جمعے کو دوبارہ حاضر ہوں گے، فرائیڈے کو انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، السلام علیکم۔